बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल तो आपके इल्म में है और बार बार रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया सारी जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात क्या हैं और सियासी इंतकाम किसे कहते हैं। अगर किसी ने देखना है तो वह पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जो खेल पिछले 22-24 महीनों से खेला जा रहा है, उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि सियासी इंतकाम हकीकत में कहते किसे हैं, रियासती जबर क्या होता है, हुकूमती जबर क्या होता है और हुकूमती मशीनरी और रियासती मशीनरी का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, लाकानूनियत किसे कहते हैं, आइन शिकनी क्या होती है और जजों को धमकाना क्या होता है, अदलिया को दबाव में लाना क्या होता है। ये सारे का सारा पाकिस्तान के जो रोज़ शब हैं वो वहां पे अयां हैं रोज़े रोशन की तरह, और हर शख्स जानता है, हर शहरी जानता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अब ये खबरें पाकिस्तान की सरहदों से बाहर दुनिया भर में फैल चुकी हैं और दुनिया भर के ज़राए अबलाग, आलमी इदारे अपने अपने तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं और बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उसकी वजह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। और शख्सियात, अथॉरिटीज़, इंडिविजुअल जो हैं, इनफरादी लोग जो हैं वो तो मजे कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपने अपने ओहदों का मजा लूट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। अब आते हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबरें हैं अडयाला जेल से। अडयाला जेल में इमरान खान साहब को जिस मकसद के लिए डाला गया था वो मकसद फौत हो चुका है और अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो तकरीबन हिम्मत हार चुके हैं और वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इमरान खान साहब को जेल में डालना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और इमरान खान को हर आने वाला दिन उनको मजबूत कर रहा है, उनको मकबूल कर रहा है, उनकी मकबूलियत में इजाफा कर रहा है, उनका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, उनका वोट बैंक तगड़ा होता जा रहा है। एक होता है सिर्फ वोट बैंक बढ़ना, एक होता है तगड़ा होना, वो तगड़ा होता जा रहा है उनका जो वोटर है। और अब वो इंतजार कर रहा है 8 फरवरी का। 8 फरवरी तमाम हलकों में इस वक्त पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन्स हैं वो जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया के लोग जा रहे हैं, यूट्यूबर्स जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से सर्वे कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से व्लॉग कर रहे हैं और वहां पे जाके जो पल्स लेकर आ रहे हैं वो बड़ी हैरान कुन है। और अगर आप 100 आदमियों से पूछते हैं कि आपने वोट किसको देना है तो उसमें से 80 लोग, 90 लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। उनसे पूछा जाता है क्यों वोट देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो कहते हैं जी हमने इमरान खान को वोट देना है। इमरान खान ने ऐसा क्या किया? वो कहते हैं कि हमने इमरान खान ने, हमें अच्छा लगता है, वो ईमानदार है, वो पाकिस्तान की बात करता है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ये बातें की हैं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो बोल रहा है, ये लोग वहां पे बताते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि अगले आदमी से पास जाते हैं, किसको वोट देना है? इमरान खान को वोट देना है। क्यों देना है? उन्होंने कहा जी उन्होंने हमें हेल्थ कार्ड दिया है। तो अगले पास जाते हैं कि जी, तो वो बताते हैं, एंकर पर्सन पूछता है कि जी वो जो नवाज लीग है, मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने मोटरवे दिए, सड़कें दी। उन्होंने कहा वो तो हमारे पैसों से दिए ना, हमारे पैसे थे, सड़कें बना दी उन्होंने और हमारा टैक्स था, मोटरवे बना दिया। और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने हर घर में बगैर पूछे 12-12 लाख रुपए पहुंचा दिए हेल्थ कार्ड की सूरत में। और हमारी इज्जत होती थी, हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे, अस्पताल जाते थे, पता होता था उनको कि हमारी जेब में 12 लाख रुपया है, इसलिए वो हमें अच्छे तरीके से अटेंड करते थे, हमारा इलाज अच्छा करते थे और हम कार्ड दिखाते थे, इलाज करवा के आ जाते थे। ये इमरान खान ने दिया। इमरान खान ने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचाया ही नहीं, हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन्होंने तो 35 साल पाकिस्तान को लूटा है जिनका आप जिक्र करते हैं। ये है इस वक्त पाकिस्तान के अवामी सतह पे पल्स जो नजर आ रही है। इसके बावजूद फिर वो एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी वो उसके इमरान खान के खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमात हैं, 200 मुकदमात हैं, उनका नाम BCL में नहीं है, वो मुल्क से भी नहीं भागा, वो जेल से भी नहीं निकल रहा, वो मिन्नतें भी नहीं कर रहा, वो ये सब कुछ को नहीं कर रहा। और वो किस लिए कर रहा है? वो हमारे लिए कर रहा है, वो मुल्क के लिए कर रहा है, ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। उसको तो कोई तकलीफ नहीं, उसके पास तो सब कुछ है। फिर अगले वोटर के पास जाते हैं कि आपने किसको वोट देना है? उन्होंने इमरान खान को वोट देना है। क्यों देना है? इसलिए देना है कि इमरान खान ने कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई, कोई महल नहीं बनाए, कोई बैरून मुल्क जायदादें नहीं बनाई, कोई बैरून मुल्क महलात नहीं खरीदे, ना अंदरून मुल्क खरीदे। वो तो उसी तरह का आदमी है जैसा हम है और वो उसी घर में रहता है जैसे पहले रहता था। तो ये सिचुएशन है। तो ये यहां तक ये सारा कुछ दिया जा रहा है और 35 साल जिनके पास इक़्तिदार था, 30 साल इक़्तिदार था, उन्होंने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये है वो सूरत हाल। और फिर खास तौर पे जो 16 माह की जो महंगाई है
اس پہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کوس رہے ہیں کہ 16 ماہ میں انہوں نے پاکستان کا حشر نشر کر دیا، پی ڈی ایم نے، جس کے سربراہ تھے شہباز شریف صاحب۔ یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے اور یہ ہر حلقے سے آواز آ رہی ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک حلقے سے آ رہی ہے اور دوسرے حلقے سے نہیں آ رہی، ہر حلقے سے یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ خاص سیالکوٹ ہے، وہ بہاول نگر ہے، وہ بہاولپور ہے، وہ لاہور ہے، گجرانوالا ہے، شیخوپورہ ہے، راولپنڈی ہے، اٹک ہے، جیلم ہے، چکوال ہے، گجرات ہے، ساہیوال ہے، پاک پتن ہے، ہر جگہ سے، وہاڑی ہے، ملتان ہے، مظفر گڑھ ہے، ہر جگہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، ڈی جی خان ہے، یہ سب کچھ، اور یہ ساری چکوال ہے، تلا گنگ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سرے سے پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی کہ اس کا وجود ہی ختم کرنے، یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کام ہی نہیں کرنے دینا چاہیے تھا۔ اور اس بندے نے کیا کیا؟ ایک اور بات بھی کہتے ہیں پاکستان کے عوام جب ووٹر کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی شوکت خانم انہوں نے دیا، انہوں نے ہمیں نمل یونیورسٹی دی اور یہ وہاں پہ بھی علاج مفت ہوتا ہے، مستحق لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، وہ تو ہم نے، عمران خان نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہم سے لیا تو کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو کہ بیدار ہو چکا ہے، اور اسی لیے اسی وجہ سے عمران خان جو ہے اڈیالہ جیل میں وہ بہت خوش ہیں، اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ بہت پر اعتماد ہیں، اور وہ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ رپورٹرز کو، میڈیا پرسنز کو کہتے ہیں کہ 8 فروری کا انتظار آپ دیکھیں، 8 فروری کو مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور ان نواز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے چلے جانا ہے، یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے، جیسے ہی ان کو الیکشن کے نتائج کا علم ہوگا تو نواز شریف صاحب بھی لندن چلے جائیں گے اور مریم صاحبہ بھی چلی جائیں گی، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پھر پیچھے مڑ کے آئیں گے، کوئی ڈیل شیل کریں گے، کوئی ان کو امپائر اشارہ کرے گا انگلی کا تو یہ دوڑے دوڑے چلے آ جائیں گے، کیونکہ امپائر سے ملے بغیر یہ کھیلنا جانتے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو نیوٹرل امپائر کا حامی ہوں، تو یہ امپائر کے بغیر دو امپائر وہ کہتے ہیں کہ ملاتے ہیں، دونوں امپائروں کے ساتھ مل کر یہ کھیلتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے صورتحال۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی، انہوں نے کہا جی 5 اگست کے بعد میں نے نریندر مودی سے کبھی رابطہ نہیں کیا، ابھی نندن کے معاملے پر بھی مودی سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے، اور اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف الیکشن ملتوی کا اعلان کے فوری بعد لندن روانہ ہو جائیں گے۔ اور ایک جو اس وقت چل رہا ہے، ڈسکشن چل رہی ہے درون پردہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن مانگ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن مانگ رہی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں صرف الیکشن چاہیے، الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ان کا خیال تھا کہ آزاد ارکان، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آزاد ارکان ہیں، اور یہ آزاد ارکان نہیں رہیں گے، اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہونے جا رہا ہے، اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ 8 فروری سے پہلے ہوگا، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہفتے کے اندر ہو جائے، ہفتہ 10 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائے گا۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے بعد نظر ثانی کی اپیل میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں بھی واپس مل سکتی ہیں۔ یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے آزاد ارکان کو خریدا جائے گا، آزاد ارکان کو خرید کر ان کا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے ہم حکومت بنائیں گے، یہ حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اگر یہ اس طرح کیا گیا تو اگین وہی عدم استحکام۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن یہ کیسا بھی کروا لیں، دنیا تسلیم نہیں کرے گی اگر پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن سے باہر ہوئی، اور وہ باہر ہوگی، دنیا تسلیم نہیں کرے گی، اور یہ جو مقدمات ہیں یہ کتنا عرصہ چلا لیں گے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کتنا عرصہ کھینچیں گے؟ جھوٹے مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمام مقدمات کے غباروں سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، اور توشہ خانہ بھی فارغ ہونے والا ہے، کیونکہ توشہ خانہ میں جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے توشہ خانہ میں، وہ کافی ایک جھوٹی گواہی آئی ہے، اور جھوٹی گواہی پکڑی گئی ہے۔ بھارتی کمپنی کا ملازم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آیا ہے توشہ خانہ میں، اور ظاہر ہے دبئی سے اس کو کون لے کر آیا، اور کس نے اس کا ٹکٹ دیا، اور کس نے اس کو اپروچ کیا، اور کس نے اس کو یہ بیان پڑھایا۔ یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کا جو اقامہ ہے وہ دبئی گورنمنٹ نے دیا تھا،
نواز شریف صاحب کو اقامہ جس کی بنیاد پہ وہ فارغ ہوئے وہ دبئی گورنمنٹ نے دیا تھا. اس وقت لے کے آئے تھے ڈی جی ایم آئی، اس وقت کے ڈی جی ایم آئی لے کے آئے تھے اور ان کے وساطت سے یہ پہنچا تھا اور اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا تھا اور اقامہ. تو یہ جو پرائیویٹ کمپنی کے ملازم لے کر آئے ہیں، پرائیویٹ کمپنی کے ملازم نے آ کے بول دیا ہے جھوٹ، اور اس نے بیان جو ریکارڈ کروایا ہے توشہ میں، اس میں اس نے جو ہیروں کا وزن ہے وہ گرامز میں بتایا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ گرام تو نہیں ہوتے، وہ تو کیرٹ میں ہوتا ہے، اور گولڈ کا بھی اور ہیروں کا بھی یہ تو کیرٹ میں گنا جاتا ہے، اور اس کا وہ کوئی ٹیکنیکل کوشچن تھا تو اس پہ وہ پکڑے گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ کلیریکل مسٹیک ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ اس سے جو حلف ہے وہ قرآن پاک پہ لیں. تو بہرحال یہ اس وقت اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور توشہ خانہ میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک چیلنج کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لیا کا جلسہ انہوں نے منسوخ کر دیا اور باقی جلسے بھی منسوخ کریں گے. ان کی تو ہو رہی ہیں جلسیاں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن سے 3 دن پہلے مجھے چھوڑ دیں اور رہا کر دیں، اور صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دیں 8 فروری سے پہلے. صرف ایک جلسہ. 3 دن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے انتخابی سرگرمیوں پہ پابندی لگ جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ 3 دن پہلے مجھے رہا کریں، 24 گھنٹے کے نوٹس میں جلسہ کروں گا، ایک جلسہ مجھے کرنے دیں اور الیکشن کے دن مجھے صرف ایک جلسے کی اجازت دے دیں، اور اس کے بعد پھر نتائج جو ہیں وہ چھوڑ دیں پبلک پہ، پبلک کیا کرتی ہے اور پبلک کو فیصلہ کرنے دیں. توشہ خانہ میں 2 اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے. گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ گھڑی کی مالیت کا تخمینہ لگانے والی کمپنی کے ملازم عمران بشیر کا بیان قلمبند کیا گیا. کونسل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو تخمینے کے لیے اپروچ کیا گیا، یعنی یہ کیا گیا. گواہ نے کہا جی کہ مجھے کونسل جنرل یعنی کہ جو دبئی کا سفارت خانہ ہے، ہمارا کونسلیٹ خانہ ہے، وہاں سے کمپنی نے گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ واچ کے تخمینے کی ذمہ داری سونپی. کمپنی نے مجھے ان چیزوں کی مارکیٹ ویلیو سرچ کرنے کا کہا. میں نے ڈائمنڈ ڈیلر اور جیولری آؤٹ لیٹس سے ان پٹ لینے کے بعد تحائف کی قیمت کا تخمینہ لگایا. گراف جیولری کا تخمینہ 19 ملین امریکی ڈالر لگا. تخمینے کی رپورٹ کونسل جنرل پاکستان کے دفتر جمع کرائی. گواہ کا بیان مکمل ہونے پر وکیل صفائی شہباز کھوسا نے جرا شروع کر دی. محسن حبیب نے گراف جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے تصاویر دی. میں کمپنی میں بطور پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرتا ہوں. گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ واچ تخمینہ فزیکلی مجھے نہیں دی گئی، یعنی تصویریں دکھا کے کہا گئی تخمینہ لگا دیں. جیولری کے تخمینے کے لیے مجھے کوئی ادائیگی نہیں کی گئی. ویری گڈ. مجھے کمپنی کی جانب سے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے اور کمپنی نے جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے کتنے پیسے لیے مجھے معلوم نہیں، اور کونسلیٹ نے کمپنی کو کیا ادائیگی کی مجھے معلوم نہیں کہ کمپنی کو ادائیگی ڈالر میں ہوئی، درہم میں ہوئی یا پاکستانی کرنسی میں ہوئی. کونسلیٹ کی جانب سے تحائف کے تخمینے کے لیے تحریری درخواست کا علم نہیں. یہ درست ہے کہ مجھے تحریری طور پر تحائف کی مالیت کا تخمینہ ٹاسک نہیں دیا گیا. میرے پاس کمپنی کا کوئی اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے، نہ تفتیشی افسر کو پیش کیا. یہ درست ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہونے سے متعلق بھی میرے پاس کمپنی کا کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں ہے. میں نے ہی تحائف کا تخمینہ رپورٹ تیار کر کے کونسل دفتر میں جمع کروائی. میں نے ڈائمنڈ ایکسپرٹس جیولری مینوفیکچرر اور مارکیٹ ریسرچ کر کے تخمینہ رپورٹ تیار کی. جیولری آئٹم کی اسپیسیفیکیشن لسٹ تفتیشی افسر کو فراہم نہیں کی. کیا یہ درست ہے کہ آپ کو نیب کی جانب سے بنی بنائی رپورٹ ملی جو آپ نے کونسل جنرل کو فراہم کی؟ یہ درست نہیں ہے. یہ درست ہے کہ تحائف کے تخمینے کے حوالے سے مارکیٹ ریسرچ دستاویزات تفتیشی کے سامنے پیش نہیں کی. کیا مارکیٹ ریسرچ دستاویزات تفتیشی کے سامنے اس لیے نہیں رکھے گئے کہ یہ سرچ کی ہی نہیں گئی؟ تو یہ درست نہیں. یہ بھی درست ہے کہ ڈائمنڈ ایکسپرٹ کی ان پٹ دستاویزات بھی تفتیشی افسر کو فراہم نہیں کی گئیں. ڈائمنڈ کو ماپنے کا یونٹ کیرٹ ہوتا ہے لیکن رپورٹ میں گرام لکھا گیا ہے. یہ ایک کلیریکل غلطی ہے. ڈائمنڈ کا نہ رنگ اور نہ ہی کلیئرٹی لکھی گئی ہے تاکہ کیسے اس کی مالیت کا تخمینہ لگایا گیا ہے. کیا آپ تصویر دیکھ کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ تصویر سے نہیں، ہیرے کی اسپیسیفیکیشن سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں اس کے مالک کا نام نہیں جانتا. HR مینیجر کا نام عبداللہ ہے، میں جانتا ہوں. دبئی میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہیں مگر تحائف کی قیمت کا تخمینہ ایک انڈین کمپنی سے لگوایا گیا. تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے انکار کے بعد انڈین کمپنی سے تخمینہ لگایا گیا. تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے انکار کے بعد
इंडियन कंपनी से तखमीना लगाया गया, यह वकील सफाई कह रहे हैं। रेनबो इंटरप्राइजेस नामी कंपनी के सेल्समैन गवाह इमरान बशीर के बयान पर सजा मुकम्मल हो गई। और इस तरीके से आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। इससे ज्यादा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।